अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का मौजू चाइना की साइनोफार्म वैक्सीन की टेक्नोलॉजी के बारे में है कि इन्होंने ये वैक्सीन लेबॉरेटरी में किस तरह तैयार की है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सिलसिला शुरू किया जिसमें जितनी भी अवेलेबल वैक्सीन्स हैं उनके बनाने का तरीका, उनको लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उस पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। इस सिलसिले की पहली वीडियो में मैंने एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन टेक्नोलॉजीज पर बात की थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे अहम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की है और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जो लोग मेरे इस चैनल पर रेगुलरली आते हैं उनको पता है कि मैं ये टेक्नोलॉजीज़ कितने आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और इस सिलसिले में मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी से आसान मिसालें उठाकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं मानता हूँ पिछली वीडियो बहुत तवील हो गई थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको क्लियर करने के लिए वक्त दरकार होता है, और इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस बात का तकाजा करते हैं कि आप वीडियो की लेंथ को बढ़ा दिया करें, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगैन मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास वक्त की कमी होती है और वो मुख्तसर वीडियो देखना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े वक्त में इस चीज़ को निपटा लिया जाए। इस वैक्सीन को इंसानों में तजर्बाती आजमाइश या क्लिनिकल ट्रायल्स की फेज से गुजारा गया, और वो ममालिक जहाँ पे ये ट्रायल्स किए गए उनमें चीन, मिस्र, बहरैन, मुत्तहदा अरब अमारात, पेरू और मराकश शामिल हैं। इस वैक्सीन की डोज की बात कर लेते हैं तो इसमें आधा सीसी 0.5 ml वो आपके बाजू में लगाई जाती है। पहली और दूसरी डोज के बीच का दौरानिया 21 से 28 दिन तक होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। लेकिन इससे अगर 1-2 हफ्ते ज़्यादा भी हो जाएं किसी वजह से, वैक्सीन फॉर एग्जांपल अवेलेबल नहीं होती, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और वैक्सीन लगने के बाद आपको 30 मिनट दिए जाते हैं कि आप वैक्सीनेशन सेंटर के आसपास रहें। इन केस कोई रिएक्शन हो जाता है तो उसकी मैनेजमेंट, उसका अजाला किया जा सके। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इस वैक्सीन की मंजूरी WHO की तरफ से जो अप्रूवल होती है वो 7 मई 2021 को हुई, मगर सऊदी हुकूमत इसको नहीं मान रही, और उन्होंने ये कड़ी शर्त लगाई है कि हमारे मुल्क में उतरने वाले जितने भी लोग हैं उनको एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन लगी होनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ज्यादती है। दरअसल ये इंटरनेशनल पॉलिसीज़ होती हैं, इसमें भी सियासत इन्वॉल्व होती है कि कुछ सेलेक्टेड ब्रांड्स को लिया जाता है और फिर उनकी अप्रूवल दी जाती है कि सिर्फ यही वैक्सीन हमारे मुल्कों में अलाउड होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें कंपनियों को मुनाफा जाता है और वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है उनको इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो अफसोस की बात यह है कि सऊदी हुकूमत भी इन चक्रों में पड़ चुकी है। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे, इस वक्त पूरी दुनिया में वैक्सीन पॉलिटिक्स चल रही हैं और ये भी उसी का एक हिस्सा है। चलें वापस आ जाते हैं अपने मौजू की तरफ। ये बातें तो और चैनल्स पे भी होती रहती हैं। तो इस वैक्सीन को वीरोसेल टेक्नोलॉजी पर बनाया गया, और ये टेक्नोलॉजी सन 1960 की दहाई से ज़ेर इस्तेमाल है, जिसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी वैक्सीन इस वक्त दुनिया में ज़ेर इस्तेमाल है उनमें ये सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है। और आपको और मुझे माजी में जितनी भी वैक्सीन लग चुकी हैं, मसलन खसरा, तशन्नुज वगैरह, ये सब इस तरीके पर बनी हुई वैक्सीन्स थी। और यही वजह है कि वो लोग जो वैक्सीन्स के हवाले से मुख्तलिफ खदशात से दोचार हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी को प्रेफर करते हैं और ये वैक्सीन लगवाना पसंद करते हैं। इस टेक्नोलॉजी पर बनाई गई और वैक्सीन्स में चाइना की साइनोवैक या कोरोना वैक शामिल है। इसके अलावा इंडियन कोवैक्सीन भी ऐसी ही एक इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन है। और आपको पता है कि इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन्स में कोरोना वायरस को मुर्दा करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो वीरोसेल टेक्नोलॉजी चूँकि बहुत पहले से ज़ेर इस्तेमाल है, यही वजह है कि साइनोफार्म कंपनी के जो चेयरमैन थे उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि चूँकि ये एक टेस्टेड टेक्नोलॉजी है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स, रिस्क वगैरह पहले से मालूम है, तो हमने इस टेक्नोलॉजी को इसलिए मुंतखब किया है कि लोगों में रिस्क कम हो। तो आइए इस वीरोसेल टेक्नोलॉजी को एक नज़र देख लेते हैं। पहले ये देखते हैं कि वीरोसेल्स क्या होते हैं। इसमें दरअसल अफ्रीकन ग्रीन मंकी यानी अफ्रीका का जो सब्ज बंदर होता है, एक स्पीशीज़ है, उसके किडनी या गुर्दे के सेल्स या खलियों को लेकर लेबॉरेटरी में ग्रो किया जाता है, उनकी नशोनुमा की जाती है।
یا جس کو ہم سیل کلچر کہتے ہیں. یہ دراصل ایک سیل لائن ہوتی ہے, یعنی افریقن گرین منکی کے جو سیلز ہوتے ہیں ان کی ایک سیل لائن تیار کی جاتی ہے اور ان خلیوں کو لیبارٹری کے اندر پیٹری ڈش یا فلاسک کے اندر پالا جاتا ہے, اور پھر ان سیلز کو تقسیم در تقسیم کیا جاتا ہے, یعنی پساج کیا جاتا ہے. تو چلیے جن سادہ الفاظ میں آپ کو ہمیشہ سے سمجھاتا رہا ہوں, آج بھی ایسے ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ آپ کو کرونا وائرس نظر آ رہا ہے, یہ اس کا RNA ہے. تو ہم کچھ زندہ کرونا وائرس لیتے ہیں, جیسے آپ فار ایگزامپل نیزل سویب میں لیتے ہیں, تو اس طرح کرونا وائرس کلیکٹ کیے جاتے ہیں, اور پھر ان زندہ کرونا وائرسز کو ہم سیل کلچر فلاسک میں ڈالتے ہیں. یہ کنٹینر ہے جس کے اندر بندر کے گردے سے لیے گئے خلیے پہلے سے موجود ہیں. یہ کلچر میڈیا ہے جس کے اندر یہ پل رہے ہوتے ہیں, گرو کر رہے ہوتے ہیں. تو انہی کے اندر پھر کچھ ہم زندہ کرونا وائرسز ڈال دیتے ہیں, یعنی ہم بندر سے لیے گئے ان خلیوں کو جو کہ اس فلاسک کے اندر موجود ہیں اور گرو کر رہے ہیں, ان کو ہم کرونا وائرس سے انفیکشن کراتے ہیں. اب یہ بندر کے اندر انفیکشن نہیں ہو رہا, بلکہ اس کے جسم سے لیے گئے خلیوں کو لیبارٹری کے اندر انفیکشن کرایا جا رہا ہے, اور ہم اس کو ان ویٹرو کلچر اسی لیے کہتے ہیں. تو میرے ایک سبسکرائبر نے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ پوری دنیا میں اتنے بڑے پیمانے پہ ویکسینز لگ رہی ہیں, تو اتنے کرونا وائرسز, اتنے ڈیڈ کرونا وائرسز کہاں سے حاصل کیے جاتے ہیں, کہ یہ کیسے ایک ایکسپلوسیو گروتھ ہوتی ہے. تھوڑے سے کرونا وائرسز لیے جاتے ہیں, ان کو لیبارٹری میں گرو کیا جاتا ہے, اور وہ پھر لاکھوں کروڑوں اربوں اور اس طرح بہت تیزی سے تقسیم ہو کے بہت بڑی ایک سیل لائن ڈیولپ ہو جاتی ہے, جنریٹ ہو جاتی ہے, اور اس طرح چند ایک کرونا وائرسز لے کے ملینز, ٹریلینز اور بلکہ ملٹی ٹریلینز وائرسز تیار کیے جاتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے اندر. ان کو بعد میں مارا جاتا ہے اور پھر وہی ہم میں انجیکٹ کیے جاتے ہیں, اور یہی کچھ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وائرس کتنی تیزی سے پھیلتا ہے, تقسیم ہوتا ہے, جیسے کہ ہمارے جسم میں آپ دیکھتے ہیں وائرس آنن فانن کتنا زیادہ گرو ہو جاتا ہے. تو اس کلچر فلاسک کے اندر بھی ہم ایک انسانی جسم کا انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے اندر یہ گرو ہوں گے اور بہت تیزی سے ملٹیپلائی کریں گے, اور یہ سیلز پھر اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کو دوسرے فلاسک میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے, دوسرے سے تیسرے میں, اور اس طرح بہت سارے فلاسک اور بہت بڑے پیمانے پہ بڑے بڑے لارج ویسلز کے اندر ان کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے, اور یہ مسلسل گروتھ جاری ہوتی ہے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کینسر سیلز لیبارٹری میں ہم PhD کے دوران گرو کرتے تھے, تو ان کی گروتھ بھی اسی طرح ایکسپلوسیو ہوتی تھی, بہت تیزی سے گرو کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جسم کے اندر اگر کینسر ہو جائے تو ٹیومر بن جاتی ہے, اور وہ دراصل ایک ایگریسو گروتھ ہوتی ہے. تو لیبارٹری کے اندر بھی اگر کینسر سیلز کو گرو کریں تو وہ بہت تیزی سے پھیلتے ہیں جیسے کہ ہمارے جسم میں پھیلتے ہیں, اور اسی طرح وائرس کے جو سیلز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں تیزی سے گرو کرتے ہیں, اور اسی طرح لیبارٹری کے اندر بھی تیزی سے گرو کرتے ہیں. دوسری سلائیڈ پہ آ جاتے ہیں. سلائیڈ کا یہ حصہ بالکل وہی ہے جو پچھلی سلائیڈ میں آپ نے دیکھا تھا. تو یہ کرونا وائرسز اس فلاسک کے اندر گرو کر رہے ہیں, ان کو مختلف فلاسک میں تقسیم کیا جائے گا, ان میں ٹرانسفر کیا جائے گا تاکہ ان کی گروتھ مسلسل ہوتی رہے. اب جب بندر کے گردوں سے لیے گئے ان خلیوں کو انفیکشن ہو جاتا ہے, یعنی کرونا انفیکشن ہو جاتا ہے, تو ان کے اندر وائرس خود ہی پلنے لگتے ہیں. یہ بندر کے خلیوں کے اندر پلتے ہوئے کرونا وائرس میں نے شو کیے, یہ سرخ رنگ کے. تو یہ فار ایگزامپل بندر سے لیے گئے سیلز ہیں, یہ بلو کلر میں آپ کو جو سرکل نظر آ رہے ہیں, اس کے اندر کرونا وائرس پل رہے ہیں. اور یوں ہر ایک ویرو سیل, یہ جو دائرہ آپ کو نظر آتا ہے, وائرس بنانے کی یا کرونا وائرس بنانے کی ایک فیکٹری بن جاتی ہے. اور یہی ہمیں چاہیے, کیونکہ ہمیں اربوں کھربوں بلکہ اس سے بھی زیادہ کرونا وائرسز چاہیے زندہ حالت میں, تاکہ بعد میں ان کو مار کر ویکسین بنانے کے عمل میں استعمال کیا جائے. ہر سٹیپ کی ایک بہت زیادہ لمبی چوڑی تفصیل ہے, وہ اس میں نہیں جا رہا کیونکہ پھر آپ بور ہو جاتے ہیں یا آپ کے پاس اکثر ٹائم کی کمی ہوتی ہے. تو اگلی سلائیڈ پہ آ جاتے ہیں, نمبر 3. یہ حصہ پچھلی سلائیڈ سے لیا گیا ہے. یہ بندر کے خلیے ہیں, ان کے اندر کرونا وائرس پل رہے ہیں. اب آ گیا فصل کی کٹائی کا وقت, یعنی یہ جو بنے ہوئے ہمارے پاس کرونا وائرسز ہیں جو کہ ہمیں زندہ حالت میں یہاں سے مل رہے ہیں. تو اس کے بعد ان زندہ کرونا وائرسز کو ایک ٹیسٹ ٹیوب میں یا کسی بہت بڑے ویسل میں الگ کر کے
ایک اور کنٹینر میں منتقل کیا جاتا ہے. اور اس کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جو کہ عام کٹائی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, ہارویسٹنگ. بیسکلی دس از ہارویسٹنگ آف کرونا وائرسز. اب اگلی سلائیڈ پہ آ جاتے ہیں. نمبر 4, یہ پچھلی سلائیڈ کا ایک حصہ ہے. تو یہاں سے جو زندہ کرونا وائرسز ہمیں ملے تھے ان کو کسی ٹیسٹ ٹیوب میں, اور یہاں پہ جیسے لارج سکیل پہ ہم تیار کریں کسی بڑے ویسل میں ڈالا جاتا ہے. اور یہ یہاں پہ جو آپ کو پنک کلر کا نظر آ رہا ہے یہ وہ کلچر میڈیا یا یہ وہ انوائرمنٹ ہے, وہ لیکوڈ ہے جس کے اندر یہ کرونا وائرسز زندہ رہ پائیں گے. اور یہ بالکل وہی انوائرمنٹ اس کو پرووائڈ کیا جا رہا ہوتا ہے جو کہ ایک انسانی جسم کے اندر ہوتا ہے تاکہ یہ وائرسز زندہ رہیں, کیونکہ ہم نے ان کو لیبارٹری میں زندہ رکھنا ہے تاکہ اس پہ باقی سٹیپس کیے جا سکیں. تو جب ان کرونا وائرسز کو یہاں سے الگ کر لیا گیا, ایک محلول کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں کلچر میڈیا جس کو میں نے بولا, تو اس کے بعد اس پر ایک کیمیائی مادہ جس کو بیٹا پروپیولیکٹون کہتے ہیں, اپنی ایک ویڈیو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, اس پر وہ ڈال دیا جاتا ہے. اس مادے کا دراصل کام یہ ہے کہ ہر کرونا وائرس کے اندر موجود آر این اے کو ان ایکٹیویٹ کرے, اس کو ڈسیبل کرے یا اس کو مار دے, کیونکہ یہی آر این اے ہے جس کو ناکارہ بنانا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر یہ ناکارہ نہ ہوا تو یہ وائرس زندہ رہتے ہیں. تو اس کیمیکل کے ڈالنے کے بعد کرونا وائرس بیسکلی مر جاتا ہے, لیکن اس کی شکل و صورت ساخت اصلی کرونا وائرس والی ہوتی ہے, مگر اس کے اندر بیماری پیدا کرنے والی مشینری یعنی آر این اے کو ناکارہ بنا دیا گیا. تو بیسکلی اب وائرسز ایک اس ہینڈ گرینیڈ کی طرح جن کا پن کھینچ کے ان کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے. اس کی دہشت بالکل وہی ہے, لیکن وہ اب پھٹنے کے قابل نہیں ہے, نقصان کرنے کے قابل نہیں ہے. یا یوں کہہ لیں کہ یہ وائرس کی ایک ڈیڈ باڈی ہے, وائرس سامنے پڑا ہوا ہے لیکن وہ مردہ ہے, اور اسی مردہ وائرس کو بعد میں انسانی جسم میں پہنچایا جاتا ہے. اگلی سلائیڈ نمبر 5 اس پہ آ جاتے ہیں. تو بالکل وہی ہے, کرونا وائرس جو کہ پہلے زندہ تھا اس کے اندر آر این اے موجود تھا, اس کو مردہ کر دیا گیا, اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کافی آزردہ ہے, پریشان ہے, کیونکہ اس کے اندر جو فساد پھیلانے والی کوالٹیز تھیں وہ چھین لی گئی ہیں. آخری سلائیڈ پہ آ جاتے ہیں. نمبر 6, ان مردہ کرونا وائرسز کو یہ جو یہاں پہ دکھائے گئے ہیں ان کو دوبارہ ایک کلچر میڈیا میں ڈالا جاتا ہے, فلاسک میں ڈالا جاتا ہے, لیکن اس بار یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کو اگر انسانی جسم والا ماحول مہیا کیا جائے تو کیا یہ دوبارہ تقسیم ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں, کیونکہ ہم نے اب ان کو مار دیا اور ہماری نیت یہ تھی کہ اب یہ مزید تقسیم نہ ہو سکیں, کیونکہ انہی مرے ہوئے کرونا وائرسز کو بالآخر انسانی جسم میں انجیکٹ کرنا ہے. تو ڈبل چیک کرنے کے لیے ان کو دوبارہ اس میڈیم میں ڈالا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کہیں ان میں گروتھ کی یا پلنے بڑھنے کی صلاحیت باقی تو نہیں ہے ابھی, کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ وائرسز لیبارٹری کے اندر زندہ رہ گئے, ان کو پراپرلی مارا نہ جا سکا, تو یہ ہمارے جسم میں جب جائیں گے تو بالکل ایک اصلی کرونا وائرس جیسے خاصیت کے حامل ہوں گے اور وہاں پہ بیماری پیدا کریں گے. لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا, اور یہ سٹیپس بہت کیئرفلی کیے جاتے ہیں. جب یہ تسلی کر لی جاتی ہے کہ یہ وائرس مزید تقسیم نہیں ہو سکتے تو ان کو پھر بعد میں فلٹر کیا جاتا ہے. فلٹریشن کا عمل اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس صرف وائرس ہی رہیں, کوئی کنٹامینیشن وغیرہ نہ ہو. اور یہاں پہ جو فلٹر استعمال ہوتا ہے اس کی سائز 0.22 مائکرو میٹر ہوتی ہے. پھر ان سیلز کے اندر کچھ مزید ایڈجوینٹس جیسے ایلومینیم وغیرہ ڈالے جاتے ہیں, اور بعد میں یہ سیلز ویکسینز کے وائلز کے اندر بھرے جاتے ہیں, اور اب یہ ایک ویکسین تیار ہو چکی ہے جو کہ آپ کے بازو میں لگنے کے لیے تیار ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ یہی مرے ہوئے کرونا وائرسز ہمارے جسم میں انجیکٹ کیے جائیں گے, ان کی اوور آل ساخت اسی اصلی کرونا وائرس والی ہوگی, اور ہمارا مدافعتی نظام پھر ان کے خلاف ایک اینٹی باڈی بناتا ہے, اور یوں پھر یہ مرے ہوئے کرونا وائرس ہمارے جسم میں جا کر ہماری باڈی کو, ہمارے مدافعتی نظام کو نیٹ پریکٹس کراتے ہیں کہ جب اصل کرونا وائرس کے ساتھ ہمارے جسم کا میچ آئے تو ہمارے مدافعتی سیلز اس کے خلاف بھرپور طریقے سے لڑ سکیں, ان کی پہلے سے پریکٹس ہو چکی ہے, اور یوں وہ اس کو مار بھگائیں. امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. اگر ایسا ہے تو پلیز کامنٹ میں اس کا اظہار کیجئے, اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ملتے ہیں کسی اور اہم ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ و ناصر.